बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें महंगाई की। महंगाई का जिन फिर बेकाबू होने लगा। घी और ऑयल की कीमतों में 5 रुपए का मजीद इजाफा। दर्जा 2 में 12 किलो घी की पेटी 67 रुपए से बढ़कर 5,640 की हो गई। दर्जा 2 घी 5 रुपए से बढ़कर होलसेल में 470 रुपए फी किलो हो गया, जबकि 5 रुपए इजाफे से ऑयल होलसेल में 482 रुपए फी किलोग्राम हो चुका है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को रिलीफ ना मिल सका। शहर में महंगाई का जिन फिर बेकाबू होने लगा। ओपन मार्केट में दर्जा दोम घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमतों में 5 रुपए मजीद इजाफा हो गया। शहर की ओपन मार्केट में दर्जा दोम घी 5 रुपए बढ़कर होलसेल में 470 रुपए किलो हो गया। दर्जा दोम 12 किलो घी की पेटी 5,640 रुपए की हो गई। परचून में दर्जा दोम का घी 480 से 490 रुपए किलो पर पहुंच गया। होलसेल में ऑयल की कीमत 5 रुपए इजाफे से 482 रुपए किलो हो गई। परचून में ऑयल की कीमत 495 से 500 रुपए किलो तक वसूल की जा रही है। IMF के वादे रुकावट बन गए। महकमा खजाना लग्जरी गाड़ियों की समरी मुस्तरद करने लगा। महकमों के समरियों पर एतराज़ लगाए जाने लगे। सिर्फ फील्ड गाड़ियां, कल्टस, मोटरसाइकिल खरीदने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की समरी पर भी इख्तलाफी नोट लिख दिया गया है। IMF के वादे रुकावट बन गए। महकमे खजाना ने IMF की शराइत पर खर्चे कम कर दिए। महकमे खजाना लग्जरी गाड़ियों की समरी मुस्तरद करने लगा। महकमे खजाना ने बड़ी और लग्जरी गाड़ियों की खरीद की समरी मुस्तरद करने की पॉलिसी अपना ली। महकमे खजाना ने तमाम महकमों की लग्जरी और बड़ी गाड़ियां खरीदने की समरी पर एतराज़ात लगाना शुरू कर दिए। महकमे खजाना सिर्फ फील्ड गाड़ियां, कल्टस और मोटरसाइकिल खरीदने की इजाजत दे रहा है। महकमे खजाना ने पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की समरी पर भी इख्तलाफी नोट लिख दिया। महकमे खजाना IMF की शराइत पर खर्चे कम कर रहा है। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज लाइन मंसूबों से मुतल्लिक इदारों की ओवरलैपिंग पर बड़ा फैसला किया गया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से वाटर सप्लाई लाइनों की स्कीमों का इख्तियार वापस। वासा के अलावा किसी को वाटर सप्लाई का काम करने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज लाइन मंसूबों से मुतालिक इदारों की ओवरलैपिंग पर बड़ा फैसला हो गया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से वाटर सप्लाई लाइनों की स्कीमों की स्पॉन्सरिंग और अज खुद काम करने का इख्तियार वापस ले लिया गया। लोकल गवर्नमेंट और वासा अपने एरियाज की 100% खुद जिम्मेदार होगी। चेयरमैन PND के हुक्म पर इदारों के फ्रेमवर्क पर मबनी वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिर्फ दिया गया काम कर सकेगा और काम मुकम्मल करके बर वक्त मुतल्लिका एजेंसी को हैंड ओवर करना होगा। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ड्रेन वर्क, स्ट्रीट वर्क, टफ टाइल लगाने का काम नहीं कर सकेगा। वासा की हदूद में वासा के अलावा किसी एजेंसी को वाटर सप्लाई का काम करने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वासा और लोकल गवर्नमेंट की हदूद में दीगर एजेंसियों की मदाखलत की शिकायत आम थीं। अब यहाँ पर बात करें, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में बिलिंग का निज़ाम मुतासिर होने के खदशात पैदा हो गए। मीटर रीडर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सुई नॉर्दर्न के मीटर रीडर्स का हेड ऑफिस के सामने धरना, मुतालबात के हक में नारे लगाए। नॉर्दर्न के मीटर रीडर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मीटर रीडर्स ने मुतालबात के हक में SNGPL हेड ऑफिस के सामने धरना दिया, मुतालबात के हक में नारे लगाए। मीटर रीडर्स का कहना था कि 25 साल से डेली वेजेस की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। उन्हें मेडिकल अलाउंस तक नहीं दिया गया। तनख्वाहों में इजाफा और मेडिकल अलाउंस हमारे मुतालबात में शामिल हैं। कोई किसी किस्म का मेडिकल नहीं है। 2 दोस्तों का हमारे कैंसर हो गया, 3-4 दोस्त फौत भी हो गए हैं। पिछले दिनों में बारिशें हुई हैं, वहाँ करंट लगने से फौत हो गए। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें मेडिकल तो देना, कम से कम हमें इंसान समझें। ये पंजाब असम्बली है, गवर्नर हाउस है। गवर्नर साहब यहाँ पे हमारे जो है ना इंचार्ज हैं, विफाक के इंचार्ज हैं। ये विफाक की इदारा है। हम गवर्नर हाउस के सामने खुदसोजी करेंगे, सब लोग वहीं चले जाएंगे, अपने बच्चे भी ले आएंगे और सड़क पे खुद को आग लगा लेंगे। सुई नॉर्दर्न के मीटर रीडर्स ने इल्जाम आयद किया कि एहतजाज करने पर धमकाया जा रहा है। मुतालबात मंजूर ना हुए तो पंजाब असम्बली या गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। नौकरी से निकालने पर फैमिलियों के साथ एहतजाज करेंगे। शाहिद सिप्रास, City 42, लाहौर।
ضلع انتظامیہ کے اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کی غفلت شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال روڈ گڑی شاہو اور فٹ پاتھ تجاوزات مافیا کی نظر، ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہنے لگی۔ شہر کے اہم شاہراہوں کے فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے باعث شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو گیا۔ علامہ اقبال روڈ گڑی شاہو سڑک کے دونوں جانب تجاوزات قائم ہونے سے ٹریفک روانی شدید متاثر رہتی ہے۔ فٹ پاتھ پر لگے ریڑھی بازار اور ٹھیلوں کے باعث شہری جان کے خطرے میں ڈال کر سڑک پر پیدل چلنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامی ملی بھگت کے بغیر تجاوزات قائم ہونا ناممکن ہے۔ تجاوزات مافیا نے لوگوں کا پیدل چلنا محال کر رکھا ہے۔ انتظامیہ شکایات کے باوجود تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر شہر کی اہم شاہراہوں کے فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات ختم کروائیں۔ نہ چنچی کی طرف سے ہے، نہ جتنے دکاندار فٹ پاتھ آپ کو کوئی خالی نظر نہیں آئے گا۔ تھرو آؤٹ آپ یعنی وہاں سے تھانے سے شروع ہو جائیں اور اینڈ تک چلے جائیں گڑی شاہو میں، آپ کو کوئی فٹ پاتھ کلیئر نظر نہیں آئے گی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کس کا کنٹرول ہے اور کس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایک عام شہری ہونے کی حیثیت میں گڑی شاہو لاہور کی سب سے زیادہ گنجان جگہ ہے۔ یہاں پہ آئے دن جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آئے دن یہاں پہ موٹر سائیکل۔ اسماعیل نگر بلوچ روڈ پر نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے۔ علاقہ مکین دور دراز کے علاقے سے پانی لانے اور خریدنے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں فاطمہ خان سے۔ جی فاطمہ۔ اس وقت میں بلوچ روڈ اسماعیل نگر کے نصب موجود ہوں، جو کہ فیروز پور روڈ سے متصل ہے۔ یہاں پہ جو فلٹریشن پلانٹ نصب کیا گیا ہے صاف پانی کی فراہمی کے لیے، وہ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے۔ یہ کہنا ہے یہاں پہ موجود علاقہ مکینوں کا کہ عرصہ دراز سے یہ فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہے، اور درمیان میں آ کے کئی شکایات کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کو ٹھیک کیا گیا، کچھ وقت کے لیے چالو کیا گیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے یہ غیر فعال ہے اور ناکارہ پڑا ہوا ہے۔ نلکے بھی چوری کر کے غائب کر دیے گئے ہیں، جبکہ اندر کی مشینری کچھ موجود ہے جو کہ زنگ آلودہ ہے، اور کچھ جو ہے وہ غائب کر دی گئی ہے۔ یہاں پہ موجود علاقہ مکینوں مزید یہ کہنا ہے کہ کئی بار شکایات کروانے کے باوجود جو انتظامیہ ہے وہ کوئی مستقل اقدامات نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ان کو پانی خرید کر پورا کرنا پڑتا ہے اپنی ضرورت کو، یا پھر دور کے علاقے کے فلٹریشن پلانٹ سے بھر کر لانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ اگر بات کریں تو دکانیں بھی بہت زیادہ موجود ہیں، اور دکاندار اور کاروباری لوگوں کا کہنا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے ان کو لیے ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ صاف پانی کی، پینے کے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کو بار بار جو ہے پانی خریدنا پڑتا ہے یا دور سے لے کے آنا پڑتا ہے، جس پر ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ اس پر کوئی ایکشن لے، ارد گرد جو فلٹریشن پلانٹ کی گندگی اور غلاظت موجود ہے اس کو صفائی کروایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ نلکے لگاتے ہوئے فلٹریشن پلانٹ کی حالت کو بحال کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے فاطمہ خان، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب شہر کے متعدد علاقوں کے واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہیں، جبکہ اپر مال بستی سیدن شاہ، شالیمار ٹاؤن عمر بلاک، سیوک سینٹر ستلج بلاک سمیت دیگر علاقوں کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ علاقہ مکینوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپر مال بستی سیدن شاہ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہو گیا۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ گزشتہ 2 سال سے پلانٹ پر پانی کی سپلائی بند ہے۔ پانی کے حصول کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ مکینوں نے بتایا کہ فلٹریشن پلانٹ پر لگے تمام نلکے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اہل علاقہ نے متعلقہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت سے پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ شالیمار ٹاؤن عمر بلاک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے خراب ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو متعدد بار فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کروانے کی درخواست کی، لیکن تاحال سنوائی نہیں ہو سکی۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا ہے کہ نلکے، تختی اور مشینری تک چوری ہو گئی۔ انتظامیہ نے پلانٹ ٹھیک کروانے کے بجائے تالا لگا دیا ہے۔ حکام بالا نوٹس لے کر مسائل حل کروائیں۔ سوک سینٹر ستلج بلاک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دور دراز سے پانی بھرنے پر مجبور ہیں۔ متعدد بار شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ متعلقہ انتظامیہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کروائے۔ ستو قتلہ قبرستان کے نزدیک نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ بحال نہیں کیا جا سکا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ نلکے غائب ہو گئے اور ٹائلیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ پلانٹ کے ارد گرد جمع گندگی انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
اب یہاں پر آپ کو بتائیں، ہمت کارڈ کے تحت میٹرو اورنج لائن ٹرین پر سفر کیا جا سکے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے خصوصی افراد کو سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ خصوصی افراد ہمت کارڈ کے تحت میٹرو اور اورنج لائن ٹرین پر فری سفر کر سکیں گے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت بٹ اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے انارکلی اورنج لائن اسٹیشن پر افتتاح کر دیا۔ سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ ہمت کارڈ کا مقصد اپنے خصوصی بہن بھائیوں کو عزت کے ساتھ سہولیات فراہم کرنا ہے۔ میٹرو جتنی بھی ہماری میٹروز ہیں، چاہے وہ لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، اسلام آباد میں ہے، یا وہ ہر جگہ پہ فری ٹریول کر سکیں گے ہمارے تمام افراد، باہمزوری افراد۔ اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی جتنی بھی پنجاب کی سرکاری ٹرانسپورٹیشن ہوگی، آنے والے دنوں میں ہمت کارڈ کے بینیفیشریز اس میں بھی فری آف کاسٹ سفر کریں گے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا تھا کہ تمام ہمت کارڈ رکھنے والے خصوصی افراد کے لیے پنجاب حکومت کا بہترین تحفہ ہے۔ ہمت کارڈ دکھا کر اورنج لائن اور میٹرو پر فری سفر کر کے سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری دیں گے فیصل آباد میٹرو سسٹم کی، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو لاہور کے ایک میٹرو سروس کی خوشخبری دیں گے۔ کوشش ہوگی گجرانوالہ اور سیالکوٹ کے اندر میٹرو بس سروس بنائی جائے۔ اس کے علاوہ جو لاہور کے اندر 300 ماحول دوست بسیں آ رہی ہیں، 27 تو بھی دسمبر تک آ جائیں گی، اس کے علاوہ 300 بسیں اور آنی ہیں۔ صوبائی وزراء کا کہنا تھا کہ خصوصی افراد ہفتے کے 7 دن فری سفر کر سکیں گے۔ کیمرہ مین جنید کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے LDA سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے بارے میں تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں پر پلاٹ فائل بیچنے کی پابندی کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ DG LDA کو 15 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ روڈز کے گڑھے پر کرنے کے لیے ترقیاتی اداروں کو باہمی اشتراک کے ساتھ جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ اجلاس میں LDA ڈیولپمنٹ اور CM انیشیٹو کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو لاہور شاپ اینڈ ڈراپ ٹرام وے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹرام کلمہ چوک، مین بولیوارڈ، حسین چوک، MM عالم روڈ، منی مارکیٹ اور دیگر علاقوں سے گزرے گی۔ 5 ٹرام بیک وقت چلائی جائیں گی۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر منسٹر مریم اورنگزیب، صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ زاہد بخاری، وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد موجود تھے۔ MP ثانیہ عاشق، چیف سیکرٹری اور دیگر افسران شریک تھے۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان سے اسٹاف یونین کے وفد نے ملاقات کی۔ ملازمین کو درپیش مسائل اور ریفرنڈم کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع سے ملاقات کرنے والے وفد کی قیادت صدر اسٹاف یونین محمد منیر ٹکا خان نے کی۔ میاں ندیم، میاں اقبال اور مصطفیٰ بابر بھی موجود تھے۔ ملازمین کو درپیش مسائل اور ریفرنڈم کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے اسٹاف یونین کے صدر محمد منیر ٹکا خان کو تمام مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ وفد نے صوبائی وزیر خزانہ کا مسائل سننے اور ان کے حل کی یقین دہانی پر شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب سے ممبر صوبائی اسمبلی سلمہ ہاشمی کی قیادت میں ڈاؤن سنڈروم کے وفد کی ملاقات ہوئی، جبکہ ڈاؤن سنڈروم میں مبتلا بچوں کو شمالیاتی تعلیم اور معاشرے کا حصہ بنانے بارے کوششوں سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے ممبر صوبائی سلمہ ہاشمی کی قیادت میں ڈاؤن سنڈروم ایسوسی ایشن پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد میں میجر ریٹائرڈ انجم افروز رانا، سماجی کارکن مریم اعجاز اور ڈاؤن سنڈروم بچے شامل تھے۔ ممبر صوبائی اسمبلی سلمہ ہاشمی نے گورنر پنجاب کو ڈاؤن سنڈروم ایسوسی ایشن کی ڈاؤن سنڈروم میں مبتلا بچوں کو شمالیاتی تعلیم دینے اور انہیں معاشرے کا کارآمد حصہ بنانے کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔ گورنر نے ڈاؤن سنڈروم ایسوسی ایشن کے ڈاؤن سنڈروم بچوں کے شمالیاتی ماحول میں تعلیم و تربیت کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ گورنر پنجاب نے ڈاؤن سنڈروم ایسوسی ایشن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ گورنر پنجاب نے بچوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں یادگار کے طور پر پودا بھی لگایا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹریل زون بنانے کے لیے 250 ایکڑ اراضی کا مطالبہ کیا۔ چیئرمین PPMA سعد جاوید اکرم کی قیادت میں وفد نے چودھری شافع حسین سے ملاقات کی۔
قائد اعظم بزنس پارک شیخپورہ میں علیحدہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریل زون کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کا کہنا تھا کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں نئی سرمایہ کاری اور برآمد بڑھانے کا بڑا پوٹینشیل موجود ہے۔ حکومت فارماسیوٹیکل سیکٹر کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ پنجاب میں نئے کارخانے لگیں۔ فارماسیوٹیکل سیکٹر کے لیے علیحدہ انڈسٹریل زون کے قیام کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا حکومت تجویز کا جائزہ لے گی اور اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیزی سے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر لائف اسٹاک و زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ متعلقہ خواتین میں جانوروں کی تقسیم اور لائف اسٹاک کارڈ کی اسکیموں پر پیش رفت ٹائم لائنز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر لائف اسٹاک اور زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت ویٹرنری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کے مطابق حکومت خواتین کے فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہے۔ پنجاب حکومت دیہی خواتین کی خود مختاری کے لیے انہیں جانور مہیا کر رہی ہے۔ لائف اسٹاک اثاثہ جات کی منتقلی کے منصوبے کے تحت 2 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ 11,000 گائے خواتین میں تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا لائف اسٹاک کارڈ ایک انقلابی منصوبہ ہے جو پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ اسکیم کے ذریعے 80,000 مویشی پال فارمرز کو تاریخ میں پہلی بار 4.5 ارب روپے کی خطی رقم بلا سود فراہم کی جائے گی۔ کریڈٹ کی رقم کی حد 1,35,000 روپے سے 2,70,000 روپے رکھی گئی ہے۔ اب یہاں پر بات کریں گے PP 158 میں MP چودھری نواز لیدر نے عوام سے ملاقات کی۔ اہل علاقہ نے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا اور جلد حل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ MP چودھری نواز لیدر نے PP 158 کا دورہ کیا۔ موزہ اور آلو جھوگیاں میں عوام سے ملاقات کی۔ چودھری رضوان، چودھری ذوالفقار، اسحاق جٹ، علی رانجھا، عظیم امان سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ چودھری نواز لیدر نے اہلیان حلقے سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ عوامی نمائندے نے حلقے میں مزید ترقیاتی کاموں کا بھی عزم ظاہر کیا۔ MP ملک خالد کھوکر کا گورنمنٹ پائلٹ ہائر سیکنڈری اسکول وحدت کالونی کا دورہ۔ پرنسپل وسیم سہیل بٹ نے اسکول کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ MP ملک خالد کھوکر نے حلقہ PP 169 میں گورنمنٹ پائلٹ ہائر سیکنڈری اسکول وحدت کالونی کا دورہ کیا۔ پرنسپل وسیم سہیل بٹ نے اسکول کے حوالے سے بریفنگ دی۔ سابق ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن شہزاد بھٹا، ریحان رؤف، اشرف ساجد، حاجی جمیل، میاں آصف، صفدر بھٹی سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ پرنسپل اسکول نے اسکول کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ PND بورڈ کا اجلاس 8 ارب روپے کی 5 اسکیمیں منظور۔ سفاری زو میں جدید ترین جنگلی حیات کے اسپتال کے قیام کے لیے 2 ارب 48 کروڑ منظور کر لیے گئے۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2024 اور 25 کے 37ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 8 ارب 47 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ قائم مقام چیئرمین PND بورڈ ڈاکٹر آصف طفیل نے اجلاس کی صدارت کی۔ لاہور سفاری زو میں جنگلی حیات کے جدید اسپتال کے قیام کے لیے 2 ارب 48 کروڑ 20 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کی فہرستیں تیار کر کے سخت ایکشن لیے جائیں۔ کمشنر لاہور نے انسداد اسموک کے لیے افسران کو ہدایت جاری کر دی۔ صفائی، پرائس کنٹرول، تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات اٹھانے کا حکم دے دیا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ADCR بصریہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ نیوٹریشن، سٹیمپ ڈیوٹی، ایگریکلچر، انکم ٹیکس اور آبیانہ مد میں ریکوری کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ دی گئی کہ موزہ ڈیجیٹلائزیشن میں لاہور ڈویژن کے 271 مواضع میں سے 263 کی سکیننگ مکمل ہو چکی ہے، جبکہ شہر کے 142 مواضع میں سے 134 کی سکیننگ مکمل کی گئی ہے۔ 8 نوٹیفائیڈ ہو چکی ہیں۔ کمشنر نے کہا ڈاگ بائٹ، مین ہول کورز اور سلنڈر بلاسٹ واقعات کا بروقت تدارک ناگزیر ہے۔ پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام پر عمل درآمد جاری۔ DC موسیٰ رضا کا الف لام میم گورنمنٹ اپا ماڈل اسکول کا دورہ۔ اسکول انتظامیہ کو صفائی اور ڈینگی سے متعلق بہترین اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ DC موسیٰ رضا نے الف لام میم گورنمنٹ اپا ماڈل اسکول کا دورہ کیا، کلاسز میں صفائی اور ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیا اور اسکول انتظامیہ کو بہترین اقدامات اٹھائے رکھنے کی ہدایت کی۔
اب یہاں پر بات کریں گے برینڈرتھ روڈ کے تاجروں کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ. صدر میاں ابو ذر شاہد، سینئر نائب صدر انجینئر خالد عثمان اور نائب صدر شاہد نذیر چودھری سے ملاقات. لاہور چیمبر کا الیکشن جیتنے کی مبارکباد دی. حاجی آصف لطیف نے وفد کی قیادت کی. وفد میں لاہور چیمبر کے سابق صدور میاں انجم نثار، محمد علی میاں، سابق سینئر نائب صدر علی حسام اصغر اور سابق نائب صدر طاہر منظور چودھری بھی موجود تھے. انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کی جانب سے پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا. سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے شرکت کی. پینل ڈسکشن میں چیئرمین BOD ڈاکٹر فیض چودھری، سابقہ چیئرمین نیپرا توسیع فاروقی شریک ہوئے. سابق ممبر انرجی پلاننگ کمیشن شاہد ستار، انرجی اکنامسٹ عمار حبیب خان نے شرکت کی. خود مختار پاور پروڈیوسرز اور پاور سیکٹر کو بچانے کے حوالے سے گفتگو کی گئی. BNU کے زیر اہتمام ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. طلباء اور فیکلٹی ممبران نے پوسٹرز تھامے آگاہی واک میں بھی شرکت کی. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے طلباء اور فیکلٹی ممبر ان کی آگاہی واک میں پوسٹرز تھامے شرکت کی. جن فیکلٹی کا کہنا تھا کہ آج کل گہما گہمی کے دور میں صحت مند دماغ بہت ضروری ہے. ایسی تقریبات کا اہتمام ہوتے رہنا چاہیے. فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا ذہنی توازن صحیح ہوگا، سٹریس کم ہوگا، انگزائٹی کم ہوگی، تو آپ ہر چیز کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھیں گے. تقریب میں طلباء کی جانب سے فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے. خوب گہما گہمی دیکھنے میں نظر آئی. سب اسٹوڈنٹس نے، بچوں نے بہت ہی جذبے کے ساتھ بہت فنڈ ریزنگ کیے. وہ اپنے گھروں سے بہت کچھ بنا کر لائے، ہینڈی کرافٹس، کھانے پینے کی چیزیں، اور وہ یہاں پر اویئرنیس واک انہوں نے پہلے کی. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے پیمفلٹس، پوسٹرز لگائے ہیں. ہیومن بینگز آر ناٹ مشینز، دے آر ناٹ ورک ان اے میکینیکل وے. ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں ہی ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے آرگنائزیشنز میں، انسٹیٹیوشنز میں. ڈین آف سائیکالوجی ڈاکٹر روحی خالد، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر فرحت، ڈاکٹر مہین عامر، ڈاکٹر بشرا حمید الرحمان، رانا فیضان علی، پروفیسر عامر رضا سمیت طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ مائدہ وحید، سٹی 42. کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں. PCB HEC ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے FC کالج یونیورسٹی کی ٹیم نے اسپیریٹ یونیورسٹی کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی. پنجاب یونیورسٹی کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے جانے والے میچ میں اسپیریٹ کالج یونیورسٹی کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 35ویں اوور میں 122 رنز پر پویلین لوٹ گئی. فہام الحق نے 30، طلحہ حیات نے 25 اور فہد جاوید نے 17 رنز بنائے. FC کالج یونیورسٹی کے محمد احد صدیقی نے 4 جبکہ ساگر جاوید اور آہین بازف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. نیشنل ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ لاہور بادشاہ نے لاہور کنگز سینئرز کو 131 رن سے ہرا دیا. شاہ فیصل گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں لاہور بادشاہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 295 رنز بنائے. ارشاد نوید نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 164 رنز بنائے. جمشید علی 32 اور حارث جاوید 25 رنز بنا کر نمایاں رہے. لاہور کنگز سینئر کے واصف رفیق نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جواب میں لاہور کنگز سینئرز کی ٹیم 164 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ساجد کمبو 38 اور واصف رفیق 21 رنز بنا کر نمایاں رہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.